अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव स्टोरी नॉवेल सर। आयत बेटा, आप ये रायता और सैलेड डाइनिंग टेबल पर लगाओ, हम खाना लेकर आ रहे हैं। जाओ शाबाश। आयत जो किचन में चेयर पर बैठी नाइला बेगम के सेल पर अपनी फ्रेंड सानिया से बात कर रही थी, उनकी आवाज़ सुनकर सानिया को खुदा हाफिज कहकर उठ खड़ी हुई। ओके मामा जान, मैं ले जाती हूँ, आप दोनों भी जल्दी से आ जाएं। आयत ने दुपट्टा ठीक से सर पर जमाते हुए कहा तो नाइला बेगम ने मुस्कुराकर असबात में सर हिलाया। आयत ने समन शाह से ट्रे पकड़ी और बाहर की तरफ बढ़ गई। उस वक्त लाउंज में सिर्फ बी जान और आलिम शाह ही मौजूद थे। आयत को आता देख बी जान मुस्कुराई और सोफे से उठकर डाइनिंग टेबल की तरफ आई। उन्हें उठता देख आलम शाह भी टेबल की तरफ बढ़ा। दोनों ने अपनी कुर्सियां संभाली। आयत अभी बैठी ही थी कि उसे अपनी क्राइम पार्टनर का ख्याल आया, जिसने उसे सोने से पहले कहा था कि खाने के वक्त मुझे उठा देना। आयत जल्दी से अपनी कुर्सी पीछे करके उठी और ऊपर वाले पोर्शन की तरफ बढ़ गई। अरूश उठो, खाना लग गया है। आयत अरूश के कमरे में आई और उसे झंझोड़ते हुए बोली, लेकिन मजाल है जो उस मुहतरमा की नींद पर जरा बराबर भी असर पड़ा हो। जब काफी देर कोशिश के बाद भी अरूश ना उठी तो आयत ने साइड टेबल से पानी का जग उठाया और सारा ही उस पर अंडेल दिया। अल्लाह, आयत कमीनी, मुझे सारा गीला कर दिया। अब तुम देखो जरा मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। वो जो मजे से ख्वाब देख रही थी उस अचानक आफात पर बुखलाकर उठी और आयत को घूरते हुए बगैर अपनी हालत देखे इसके पीछे भागी। आयत जल्दी से लाउंज में पहुंची और बी जान को पकड़ लिया। बी जान, मुझे अपनी इस चुड़ैल पोती से बचा लें प्लीज। आयत बी जान में तकरीबन घुसती हुई बोली तो बी जान ने उसका हाथ पकड़ा और सीढ़ियों की तरफ देखा, जहां अरूश मैडम बगैर दुपट्टे के स्याह शलवार कमीज में मुकम्मल भीगी हुई तेजी से आयत की तरफ आ रही थी। बी जान ने उसका हुलिया देखा और फिर बेअख्तियार नजर आलम शाह पर डाली, जो संजीदगी से अपने सेल में गुम था। बी जान, आज आप इसकी साइड नहीं लेंगी। आपको पता है मैं सोई हुई थी और इसने सारा पानी का जग मेरे ऊपर डाल दिया। आज ये मुझसे नहीं बच सकते। अरूश ने खूनख्वार नजरों से आयत को देखते हुए बी जान को बताया। अच्छा बस अरूश, आप चुपचाप खाना खाओ। ये लड़ाइयाँ तो आप दोनों की हमेशा चलती रहेंगी। समर शाह ने अरूश को डपटते हुए कहा और बैठने का इशारा किया तो वो आयत को घूरती हुई बेबसी से एक कुर्सी घसीट कर बैठ गई। अरूश, ये सोने का वक्त है जो आप अब उठकर आई हैं। आलिम शाह, जो अपने मैनेजर से बात कर रहा था, अब बात करके मोबाइल साइड पर रखा और सख्त लहजे में अरूश से मुखातिब हुआ। लेकिन जब नजर अरूश के वजूद पर गई तो गुस्से से उसकी रगें तन गईं। दुपट्टा कहाँ है आपका? उसकी करख्त आवाज पर अरूश ने एक नजर सहम कर उस पर डाली और फिर रोनी सूरत बनाकर मदद तलब नजरों से अपनी मामा को देखा तो उन्होंने उसे उठ जाने का इशारा किया। अरूश बगैर आलिम शाह को जवाब दिए ऊपर की जानिब बढ़ गई। बेटा, रात को मैंने ही उससे कुछ काम करवाने थे तो देर तक वही करती रही है, इसीलिए अब उठी, नहीं तो रोजाना बच्चियों को जल्दी उठा देती हूँ मैं। और दुपट्टे के बारे में मैं समझा दूंगी उसे, तुम नाराज मत होना, अभी बच्ची है। समन शाह ने बात संभालने की कोशिश की तो आलम ने सर हिलाया। जी बेहतर, लेकिन मैं आइंदा इन दोनों को दुपट्टे के बगैर ना देखूं। आप जानती भी हैं कि लड़कियां यूं बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और इतनी भी बच्चियां नहीं हैं। 20 साल की तो हैं ही दोनों। इस उम्र में लड़कियां पूरे पूरे घर संभाल लेती हैं, लेकिन आप लोगों ने इन्हें अभी तक बच्चियां ही बनाया हुआ है। आलिम शाह ने एक गहरी नजर आयत पर डालते हुए कहा तो वो जो आराम से खाना खा रही थी उसकी बात पर नजरें झुका गई और समन शाह जो उसके बिल्कुल पास ही बैठी थी उसका हाथ सख्ती से थाम लिया तो उन्होंने उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर तसल्ली दी। हाँ बच्चे, मैं भी सोच रही थी अब इन दोनों को घरदारी सीखनी चाहिए। माशाल्लाह से दोनों जवान हैं। अब समन और नाइला, अब कल से तुम दोनों इन्हें भी अपने साथ काम पर लगाओ। बीजान ने आलिम शाह की हाँ में हाँ मिलाते हुए अपनी बहुओं को मुखातिब करते हुए कहा तो उन दोनों ने भी सर हिलाए और सब खाने की तरफ मतवज्जा हुए, जबकि आयत खामोशी से उठकर ट्रे में खाना निकालने लगी, क्योंकि जानती थी अब अरूश भूख सकती रहेगी
لیکن نیچے نہیں آئے گی، اور ویسے بھی اسے منانا بھی تو تھا۔ وہ کھانے کی ٹرے لیے اس کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ یہ ہے شاہ حویلی، جو کہ لاہور شہر سے تھوڑی باہر واقع ہے۔ اس میں 6 نفوس قیام پذیر ہیں۔ سائلہ شاہ بی جان کے 2 بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے اذلان شاہ، جن کی شادی بی جان نے اپنی پسند سے سمن شاہ سے کی، جو ایک بہت اچھی بیوی اور بہو ثابت ہوئی۔ ان دونوں کے 2 بچے ہیں۔ بڑا بیٹا عالم شاہ، جو 28 سال کا ہے۔ عالم شاہ نے پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اپنے باپ چچا کے بزنس کو سنبھالا ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ سیاست میں بھی حصہ لے رہے ہیں۔ بے تحاشا خوبصورت ہیزل براؤن آنکھیں، سفید رنگت، گھنے براؤن بال، کھڑی مغرور ناک اور خوبصورت انابی لب، ملکی مونچھیں اور بیئرڈ، 6 فٹ 3 انچ قد، مردانہ وجاہت کا بھرپور شاہکار۔ وہ کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد ان کی بیٹی عروش شاہ، جو ابھی 20 سال کی ہونے ہی والی ہے، وہ بھی بہت پیاری سی ہے، نارمل قد کاٹ کی چھوٹی سی لڑکی۔ اس کے بعد بی جان کے دوسرے بیٹے سارم شاہ نے اپنی پسند سے شادی نائلہ بیگم سے کی، جنہوں نے ان کی زندگی میں آتے سب کے دل جیت لیے۔ ان دونوں کی بس ایک ہی بیٹی آیت شاہ ہے، جو 20 سال کی ہو چکی ہے۔ گلابی اور سفید رنگت، ڈارک براؤن آنکھیں، گھنی پلکیں، پتلی سی ناک اور گلابی بھرے بھرے ہونٹ، گول شفاف چہرہ، جبکہ بائیں گال پر پڑتا ڈمپل اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتا تھا۔ کمر تک آتے براؤن بال اور نارمل سا قد، نہ زیادہ موٹی نہ پتلی۔ وہ بے شک کھڑے کھڑے کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا سکتی تھی۔ اسے بچپن سے ہی پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن ان دونوں کا کالج ختم ہوتے ہی عالم شاہ نے مزید پڑھائی سے منع کر دیا تھا۔ اس کے کافی احتجاج کے بعد بھی جب وہ نہ مانا تو وہ بھی خاموش ہو گئی۔ اس کی پیدائش کے کچھ ماہ بعد اذلان شاہ اور سارم شاہ کسی ایکسیڈنٹ میں وفات پا چکے تھے۔ اس وقت حویلی پر صف قیامت بچھا تھا۔ شاہ حویلی سے 2 جنازے اٹھائے گئے تو بی جان اپنے جوان بیٹوں کی موت پر دل کو تھام کر رہ گئی، لیکن پھر آہستہ آہستہ انہوں نے ہمت کی اور سب کو سنبھالا۔ جب عالم شاہ 22 سال کا ہوا اور آیت شاہ 14 سال کی تھی، تب بی جان کے فیصلے پر ان دونوں کا نکاح کر دیا گیا، اور پھر عالم شاہ نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالنا شروع کر دیا۔ بی جان کو سب بچے ہی بہت پیارے تھے۔ انہوں نے عالم اور آیت کو اسی لیے جوڑا تاکہ آیت ہمیشہ ان کی نظروں کے سامنے رہے۔ اب انہیں بس عروش کی ہی فکر تھی، لیکن یہ تو دستور دنیا ہے کہ بیٹیاں پرائی ہی ہوتی ہیں، تو وہ بھی خاموش ہو گئیں۔ آج وہ دونوں صبح سے بی جان کے لیکچر سن رہی تھیں، جنہوں نے صبح 5 بجے ہی ملازمہ کو بھیج کر انہیں اٹھا دیا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد بی جان ان دونوں کو لان میں لائی تھی، اور تب سے لے کر ابھی تک وہ انہیں سمجھا رہی تھیں کہ اچھی لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں۔ سارا دن ماؤں کا ہاتھ بٹاتی ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں، صبح سویرے اٹھتی ہیں، دوپٹہ سر سے اترنے ہی نہیں دیتی، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ عروش تو اب مرنے والی ہو رہی تھی۔ آخرکار نائلہ شاہ اور سمن شاہ کو لان میں آتا دیکھ دونوں نے سکھ کا سانس لیا۔ بی جان، آپ ناشتے میں کیا لیں گی؟ نائلہ شاہ نے کہتے ساتھ آیت کو دیکھا، جو محترمہ بال کھلے ہی چھوڑ کر آئی تھی۔ بے شک سر کو اچھے سے ڈھانپ رکھا تھا، مگر اس کے بال لمبے ہونے کی وجہ سے دوپٹے سے نیچے تک نظر آتے تھے۔ اب بھی وہ کمر تک کھلے پڑے تھے۔ کئی دفعہ عالم شاہ سے ڈانٹ بھی سنی تھی اس نے کہ اسے نہیں پسند اس کا یوں بال کھول کے گھومنا۔ حالانکہ گھر میں سبھی عورتیں تھیں اور وہ خود مرد تھا تو اس کا محرم، مگر گھر میں کافی مرد ملازم تھے، اس لیے وہ احتیاط رکھتا تھا۔ لیکن آیت تو اس کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی تھی۔ نائلہ شاہ نے اس کی کرسی کے پیچھے آ کر دوپٹہ اتار کر ایسے دیا اور خود اس کے بالوں کی چٹیاں بنانے لگی۔ آج تم دونوں ناشتہ ہرگز نہیں بناؤ گی۔ ان دونوں نے کیا ساری زندگی تھوہڑ ہی رہنا ہے؟ آج میں حبیبہ ملازمہ سے کہہ دیتی ہوں، وہ انہیں بتاتی رہے گی، ساتھ ساتھ یہ دونوں ہی سب کا ناشتہ بنائیں گی۔ بی جان نے تھوڑی سختی سے کہا تو سمن شاہ اور نائلہ شاہ نے پہلے ایک نظر ایک دوسرے پر ڈالی، پھر سمن شاہ نے آگے بڑھ کر بی جان کا ہاتھ تھاما اور ان کے پاس ہی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ بی جان، ابھی سے یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہماری آیت نے تو ہمارے پاس تو ہم دونوں ہیں نا، اور ہم نہ بھی رہیں تو یہ جو اتنے ملازم ہیں
یہ اسی لیے تو ہیں کہ ہماری پھول جیسی بچی کو کام نہ کرنے پڑے۔ اور بات رہی عروش کی تو انشاءاللہ اس کے نصیب بھی اللہ اچھے کرے گا۔ ہاں تھوڑا بہت اسے سکھا دیں گے تاکہ اگلے گھر کوئی مشکل نہ ہو اسے۔ باقی اللہ ہے نا، وہ بہتر کرے گا۔ سمن شاہ نے آیت کو پیار کرتے ہوئے بی جان سے کہا تو آیت کے لبوں پر شرمگی مسکراہٹ پھیل گئی، جبکہ عروش نے منہ بنایا۔ میں بھی کہوں یہ دونوں کچھ کرتی کیوں نہیں ہیں؟ وہ تو اب پتہ چل رہا ہے کہ یہ تم لوگوں کی دی ہوئی شے پر سب کچھ ہو رہا ہے۔ ان کا کیا قصور جب مائیں ہی انہیں یہ سکھا رہی ہیں؟ بی جان نے خفگی سے کہا تو وہ چاروں ہی مسکرانے لگیں۔ اچھا میری پیاری بی جان، اب بس کریں نا، آپ پتہ نہیں کیوں لالا کی باتوں کو سیریس لیتی ہیں۔ سب کو پتہ ہے، انہیں تو بس غصہ کرنے کی عادت ہے۔ عروش اٹھ کر بی جان کے گلے میں باہیں ڈالتی لاڈ سے بولی تو انہوں نے بھی اس کی پیشانی چومی۔ پھر وہ سب اٹھ کے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ رات کو آیت اپنے لیے کافی بنانے کچن میں آئے۔ سب لوگ سو رہے تھے۔ اسے پتہ نہیں کیوں اس وقت کافی کی کریونگ ہوئی۔ ابھی اس نے فریج سے دودھ کا جگ نکالا ہی تھا کہ کھٹکے کی آواز پر پیچھے مڑ کر دیکھا تو مانو سکتا ہو گیا۔ عالم جو لان میں ایکسرسائز کر رہا تھا کچن سے آواز سن کر اس طرف آیا تو اتنے دنوں بعد اس دشمن جاں کو اکیلا دیکھ کر اس کی طرف بڑھا۔ وہ میں کافی بنانے آئی تھی۔ آیت نے جلدی سے وضاحت دی کہ کیا پتا وہ بغیر کسی وجہ کے ہی ڈانٹ دے، جبکہ اسے سنجیدگی سے اپنی جانب آتا دیکھ آیت کو انجانے سے خوف نے آن گھیرا۔ عالم شاہ نے قریب آ کر اسے زور سے خود میں بھینچ لیا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ میری جان، آپ نہیں جانتی کہ آپ کو خود میں سمانے کے لیے میں کتنا تڑپ رہا تھا۔ اس دن کہا تھا نا کہ رات کو اپنے روم کا دروازہ لاک مت کیجیے گا۔ میں آؤں گا تو پھر کس کی اجازت سے آپ نے دروازہ لاک کیا؟ ہاں، عالم شاہ نے پہلی بات نرمی سے کی، لیکن پھر اس کی کچھ دن پہلے کی حرکت یاد آئی تو غصے سے بولا۔ وہ نازک جان جو پہلے ہی اس افات پر کانپ رہی تھی، اس کے غصہ کرنے پر ہچکیوں سے رونے لگی۔ عالم پلیز چھوڑیں مجھے۔ آیت نے اپنے ناخن عالم شاہ کے کندھوں پر مارے اور ساتھ روتے ہوئے کہا تو عالم شاہ نے اپنے جذبات پر قابو پایا اور اس کی گردن کو دانتوں میں دباتے پیچھے ہو گیا۔ وہ جو اپنے ہوش و حواس کھونے لگی تھی، اس کے پیچھے ہوتے ہی اسے کندھوں سے تھام لیا تو عالم شاہ نے بھی اس کی کمر کے گرد بازو لپیٹے اور اپنے سہارے پر کھڑا کیا اور ایک ہاتھ سے اس کی آنکھوں سے شفاف موتی چنے جو باہر آنے کو بےتاب تھے۔ اس مزاحمت اور رونے کی وجہ جان سکتا ہوں جانے عالم؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے کرخت لہجے میں کہا تو آیت نے بے ساختہ اس کی آنکھوں میں دیکھا، لیکن ان آنکھوں میں غصہ دیکھ کر جلدی سے اپنی نظریں چکا لی، جبکہ ہچکیاں ابھی بھی جاری تھیں۔ مم، مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے، اس نے منمناتے ہوئے کہا۔ آنکھیں پھر سے بھرنے لگیں تو عالم شاہ مسکرا دیا اور جھک کر اس کے گلابی رخسار پر شدت سے اپنے لب رکھے۔ میرا نازک سا بیبی، کیوں ڈر لگتا ہے مجھ سے؟ میں تو آپ کو کچھ بھی نہیں کہتا۔ عالم شاہ نے اس کے کانپتے لبوں پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے نرم لہجے میں کہا۔ آیت نے اپنے لبوں پر اس کا ہاتھ ہٹانا چاہا، لیکن عالم نے دوسرے ہاتھ سے اس کی دونوں کلائیاں سختی سے پکڑ لیں۔ آپ ہر وقت غصہ کرتے رہتے ہیں اور مجھے ڈانٹتے بھی ہیں اور مجھ سے باقی سب کی طرح پیار بھی نہیں کرتے۔ آیت نے معصومیت سے شکوے کیے تو عالم شاہ کو اپنا آپ بے ایمان ہوتا نظر آیا۔ دل تو چاہ رہا تھا اسی وقت اس کو خود میں سمو لے۔ اور میری جان کو اتنے شکوے ہیں اپنے شوہر سے؟ ہر وقت کہاں غصہ کرتا ہوں یار، سارا دن تو آفس ہوتا ہوں۔ اگر غصہ ہوتا بھی ہوں تو آپ کے فائدے کے لیے ہوتا ہوں چندہ۔ آپ جانتی ہیں نا، لڑکیوں کی عزت کانچ جیسی ہوتی ہے، کسی ایک کی بات کہہ دینے سے ہی داغدار ہو جاتی ہے۔ بس اسی لیے میں آپ دونوں پر تھوڑی سختی کرتا ہوں۔ بے شک ہمارے گھر میں کوئی غیر مرد نہیں ہے، لیکن یہ ملازم بھی تو غیر ہے نا۔ میں نہیں چاہتا آپ پر کسی کی بھی بری نظر پڑے، لیکن آپ دونوں آرام سے بات سمجھتی ہی نہیں ہیں، تو اس لیے تھوڑی سختی کرنی پڑتی ہے۔ اور جہاں تک بات ہے پیار کرنے کی، تو بس یہ الیکشن ہو جائیں، پھر بھی جان سے رخصتی کی بات کرتا ہوں، پھر جی بھر کر پیار کروں گا اپنے بیبی کو۔ ہم عالم شاہ نے اپنے جذبات پر بند باندھتے ہوئے پیار سے اسے سمجھایا اور آخری بات اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے میں نے خیزی سے کی تو آیت کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ پھر جب
اپنی نازک کلائیاں اس کی سخت گرفت میں دکھتی ہوئی محسوس ہوئی تو اس نے رونی صورت بنا کر اس کی طرف دیکھا۔ چھوڑے نہ مجھے، درد ہو رہا ہے، آیت نے بے سے کہا تو عالم شاہ نے اس کے بازو چھوڑے اور اس کے کندھوں پر دونوں ہاتھ رکھتا اس کی طرف دیکھنے لگتا۔ چندا، آپ تو کچھ زیادہ ہی نازک ہیں، کیسے برداشت کرے گی میری شدتیں اپنے اس ملائم وجود پر؟ خیر، اب کھایا پیا کریں اور اپنے آپ کو تیار کریں، کیونکہ وہ وقت اب دور نہیں جب آپ میری پناہوں میں بے بس ہوں گی۔ اور یاد رہے، اس دن میں یہ نازک مزاجی ہرگز برداشت نہیں کروں گا، سو بی ریڈی، عالم شاہ نے سنجیدگی سے کہا تو آیت شرم سے مرنے والی ہو گئی۔ وہ کرسی سے اپنا دوپٹہ اٹھا کر کافی بھلائے کچن سے بھاگ گئی تو عالم شاہ بھی مسکراتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ دی جان، میں سوچ رہی تھی کہ عالم سے بات کرتی ہوں کہ آفس سے وقت نکال کر بچیوں کو شاپنگ پر لے جائے، کافی ٹائم ہو گیا ہے دونوں کو گھر سے باہر نکلے، سارا دن بیچاریاں بور ہوتی رہتی ہیں، نہ کوئی پڑھائی نہ سیل ہے ان کے پاس، نہ ہی کسی دوست کے ہاں آنا جانا ہے، تو اچھا ہے ایک دفعہ عالم خود انہیں لے جائے، گھوم پھر بھی لیں گی اور شاپنگ بھی کر لیں گی دونوں۔ سمن شاہ نے وی جان کے کمرے میں آ کر کہا تو نائلہ شاہ جو ان کی ٹانگیں دبا رہی تھی انہوں نے بھی اس بات سے متفق ہو کر اس بات میں سر ہلایا۔ کر کے دیکھ لو بات عالم سے، مجھے تو نہیں لگتا لے جائے گا، ابھی کل ہی تو اس نے حویلی پر مزید سیکیورٹی بڑھائی ہے کہ الیکشن کی وجہ سے اس کے دشمن اس کی بو سونگتے پھر رہے ہیں، لیکن پھر بھی تم ایک دفعہ کوشش کر لو، یہ جان اٹھتے ہوئے بولی اور انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ بھی بیڈ کی پانتی پر ٹکیں۔ بی جان کچھ دیر سوچتی رہیں، پھر ایک گہرا سانس لے کر ان دونوں کی طرف سنجیدگی سے دیکھا۔ تم لوگوں نے آیت کی رخصتی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ بی جان نے نائلہ شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سمن شاہ تو مسکرا دی، جبکہ نائلہ شاہ کو لگا ان کا دل ابھی بند ہو جائے گا، جتنا بھی ڈانٹ وانٹ لیتی اکلوتی اولاد سے محبت بھی تو بہت تھی، بے شک اس نے بس ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک جانا تھا، پھر بھی یہ تکلیف ایک ماں ہی محسوس کر سکتی ہے، حالانکہ وہ جانتی تھی عالم سے بہتر لڑکا چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہ ملتا، مگر بچپن سے اتنے لاڈوں سے پالا تھا تو اب خود سے الگ کرنے کا سوچ کر ہی ان کی سانس رک رہی تھی، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ لیکن بی جان، آیت ابھی بہت چھوٹی ہے، یوں اچانک کیسے؟ وہ بے بسی سے بولی، جبکہ آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے تو سمن شاہ نے ان کا دکھ سمجھتے انہیں خود سے لگایا۔ بیٹا، ماؤں کو تو اولاد ہمیشہ چھوٹی ہی لگتی ہے، لیکن کبھی نہ کبھی بیٹیوں کو رخصت کرنا تو ہوتا ہے نا، اور ہماری آیت نے تو یہی رہنا ہے تمہارے پاس، اور عالم بھی اس کا بہت خیال رکھے گا، تم بے وجہ پریشان نہ ہو، بی جان نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا تو انہوں نے اپنے آنسو صاف کیے۔ ابھی وہ کچھ کہتی کہ دھڑام سے دروازہ کھلا اور وہ دونوں اندر داخل ہوئیں۔ یہاں کون سا گول میز کانفرنس جاری ہے؟ ہم آپ لوگوں کو پوری حویلی میں تلاش کر رہے ہیں اور آپ تینوں یہاں بیٹھی ہیں، عروش نے بیڈ پر چڑھتے بی جان کی گود میں سر رکھتے ہوئے کہا تو بی جان محبت سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی، جبکہ آیت صوفے پر بیٹھ گئی۔ نائلہ بیگم محبت لوٹاتی نظروں سے آیت کو دیکھنے لگی۔ سمن شاہ خاموشی سے اٹھیں اور آیت کے پاس جا کر بیٹھیں اور اسے سینے سے لگا لیا تو آیت نے بھی مسکرا کر ان کے گرد باہیں پھیلائیں۔ ماما، میں نوٹ کر رہی ہوں آپ آیت کو مجھ سے زیادہ پیار کرنے لگی ہیں، میں تو ستیلی ہوں نا آپ کی، عروش نے منہ بنا کے کہا تو سمن شاہ مسکرا دی۔ ابھی انہوں نے لب کھولے ہی تھے کہ ان کی نظر نائلہ شاہ پر گئی، جن کی آنکھوں سے آنسو سب کے باوجود پھر سے جھلک پڑے تھے۔ انہیں روتا دیکھ آیت فوراً ان کی طرف بڑھی، کیونکہ اس نے انہیں اس سے پہلے کبھی بھی روتا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ ماما، کیا ہوا آپ کو؟ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ مجھے بتائیں نا ماما جان، آیت ان کے آنسو صاف کرتی بولی تو انہوں نے آیت کو خود میں بھینچ لیا اور اس کے منہ پر دیوانہ وار پیار کرنے لگی، پھر اس سے علیحدہ ہو کر اپنے آنسو صاف کیے اور نم آنکھوں سے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ کچھ نہیں ہوا بیٹا، بس دیکھ رہی تھی میری آیت کتنی بڑی ہو گئی ہے اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا، وہ اس کی گال سہلاتے ہوئے بولی تو آیت نے حیرانگی سے ان کی طرف دیکھا۔ ماما،
اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ اور ویسے بھی اتنی بڑی بھی نہیں ہوئی، دیکھیں چھوٹی سی تو ہوں میں، اس نے آخر میں شرارت سے کہا۔ تو وہ سب مسکرانے لگے۔ وہ سب یوں ہی باتیں کر رہی تھیں کہ ملازمہ نے آ کر عالم شاہ کی آمد کی اطلاع دی تو بی جان نے اسے یہیں بلانے کا کہا۔ عروش جو ریلیکس سی لیٹی ہوئی تھی اپنے لالا کے آنے کا سن کر سیدھی ہو بیٹھی اور دوپٹہ ٹھیک کیا، جبکہ آیت بھی بیڈ پر چڑھ گئی کہ اگر صوفے پر بیٹھتی تو وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ جاتا، کیونکہ کمرے میں کوئی اور جگہ نہیں تھی بیٹھنے کی۔ آیت یار، تم تو صوفے پر ہی بیٹھ جاؤ نا، یوں سب بیڈ پر بیٹھیں گی تو یہ نہ ہو بیڈ ٹوٹ جائے، عروش نے اسے تنگ کرتے ہوئے کہا۔ تو آیت نے اسے کونی ماری۔ بی جان بھی مسکراتی۔ عالم شاہ سلام کرتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تو سب کو جمع دیکھ کر حیران ہوا اور آگے بڑھ کر بی جان کے آگے سر جھکایا تو انہوں نے اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ آیت جو بالکل بی جان کے پاس بیٹھی تھی اسے جھکتا دیکھ جلدی سے پیچھے ہوئی، پھر سب کو مسکراہٹ دباتے دیکھ خفگی سے سر جھکا گئی۔ بی جان سے دعائیں لے کر وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھی سمن شاہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور بازو پر سے کوٹ اتار کر صوفے کی پشت پر ڈالا۔ آیت نے ایک نظر بھر کر اس کی جانب دیکھا جو اس وقت تھکن سے چور تھا لیکن بے تحاشا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ بال ماتھے پر بکھرے تھے اور ٹائی ڈھیلی کی ہوئی تھی، جبکہ آنکھوں میں تھکاوٹ صاف دکھ رہی تھی۔ آیت کو وہ اتنا پیارا لگا کہ دل بے تحاشا دھڑکنے لگا۔ عالم جو کب سے اس کی نظریں خود پر محسوس کر رہا تھا، بال ٹھیک کرنے کے بہانے چہرے کے آگے ہاتھ کر کے آیت کی طرف مسکرا کر دیکھا اور ایک آنکھ ونک کی تو آیت شرم سے نظریں جھکا گئی۔ وہ بھی مسکراتا ہوا سیدھا ہوا، بی جان کی جانب متوجہ ہوا۔ کہیں بی جان، آپ نے بلایا تھا؟ وہ سنجیدگی سے بی جان سے مخاطب ہوا۔ سمن شاہ نے بی جان کی طرف اشارہ کیا کہ ابھی رخصتی کی بات مت کریں، بچیاں بیٹھی ہیں۔ تو بی جان نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں بچے، وہ ہم سوچ رہے ہیں کہ تم عروش اور آیت کو شہر لے جاؤ، انہیں کچھ خریداری بھی کروا دینا اور گھما پھرا بھی دینا۔ بچیاں سارا دن گھر میں اداسی رہتی ہیں، باہر نکلیں گی تو ذہن فریش ہوں گے ان کے، اور اگر تمہیں بہتر لگے تو انہیں موبائل فون لے کر بھی دے دو، چلو ان کے دل بہل جائیں گے۔ بی جان نے آخری بات کہہ تو دی تھی لیکن اب اس کے تاثرات دیکھ رہی تھی، جبکہ آیت اور عروش تو مانو ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ مطلب ان کی بی جان نے ان کے لیے اتنا سوچا، لیکن اب وہ دونوں بھی عالم شاہ کو دیکھ رہی تھیں کہ وہ کیا کہتا ہے، کیونکہ ہونا تو وہی تھا جو وہ کہتا۔ بی جان، آپ جانتی ہیں نا پہلے ہی میں بہت مصروف ہوں، آفس بھی سنبھالنا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ الیکشن کی تیاریاں بھی چل رہی ہیں، تو ابھی اس معاملے میں میں کچھ نہیں کر سکتا، اور اگر انہیں کچھ ضروری چاہیے تو مجھے لسٹ بنا دیں، میں منگوا دوں گا، لیکن ایسے حالات میں ان کا باہر جانا مجھے ٹھیک نہیں لگتا۔ اور جہاں تک بات ہے موبائل فون کی، تو وہ بھی انہیں نہیں مل سکتے، یوں کنواری لڑکیوں کے پاس موبائل فون ہونا مناسب نہیں لگتا۔ وہ انتہائی سنجیدگی سے بولا تو بی جان بھی خاموش ہو گئی، جبکہ ان دونوں کے منہ ہی لٹک گئے تھے۔ مطلب اتنی ناانصافی، دیکھ لیا تم نے اپنے جلاد لالا کو؟ کتنے ظالم ہیں، ہمیں تو تقریباً قید ہی کر کے رکھا ہے۔ آیت نے منہ بنا کر عروش کے کان میں سرگوشی کی تو اس نے گھور کر اسے دیکھا۔ تو تمہارے اندر کی بیوی مر گئی ہے کیا؟ جا کر احتجاج کرو کہ بھائی ہم بھی انسان ہیں۔ بلکہ تم کیا کرو گی؟ ابھی دیکھو میرا کمال۔ عروش نے چٹکی بجائی اور اٹھ کے عالم کے ساتھ صوفے پر جا بیٹھی، اپنے دونوں بازو اس کے بائیں بازو پر لپیٹ کر لاڈ سے اس کی طرف دیکھا۔ عالم شاہ نے پیار سے اس کے بالوں پر لب رکھے۔ لالا دیکھیں پلیز، بے شک سیل نہ لے دیں لیکن ہمیں شاپنگ پر تو آپ لے جا سکتے ہیں نا؟ یاد کریں لاسٹ ٹائم ہم پورے 2 سال پہلے گئی تھی شاپنگ پر آپ کے ساتھ، اتنا ٹائم ہو گیا ہے، ہم نے کبھی آپ سے کوئی ضد نہیں کی، تو پلیز پلیز ہمیں لے جائیں نا۔ دیکھیں ہم گارڈز کو ساتھ لے جائیں گے اور اللہ خیر کرے گا کچھ بھی نہیں ہوگا، دیکھیں لالا مان جائے نا۔ عروش نے اتنے لاڈ سے کہا تو عالم شاہ نے اس بات میں سر ہلایا اور عروش کے گرد باہیں پھیلاتے
اسے خود سے لگایا۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں، کل پرسوں تک چلیں گے۔ بی جان، آپ نے کچھ اور بھی کہنا ہے یا میں اب چلوں؟ وہ پیار سے کہتا کوٹ اٹھا کر اٹھ کھڑا ہوا اور بی جان کی طرف دیکھ کر سوال کیا تو انہوں نے کچھ سوچ کر نفی میں سر ہلایا۔ عالم شاہ کے کمرے سے باہر جاتے ہی آیت بھاگ کر عروش کے پاس آئی اور اس کے گلے لگ گئی۔ واہ عروش یار، آج میں تمہیں سچ میں مان گئی۔ اب چلو جا کر کل کے لیے لسٹ بناتے ہیں کہ کیا کیا لینا ہے، آیت نے پرجوشی سے کہا تو عروش بھی اس کے ساتھ جھومتی باہر نکلی۔ پیچھے وہ تینوں ان کے بچپنے پر مسکرا دی۔ بھی جان انہیں ہمیشہ خوش رہنے کی دعائیں دیتی وضو کے لیے اٹھ گئیں تو نائلہ اور سمن شاہ بھی رات کا کھانا دیکھنے کچن کی طرف بڑھیں۔ چلو آیت، مردان خانے سے لالا کو بلا لاتی ہیں، انہوں نے کہا تھا 6 بجے جائیں گے۔ 6 تو بج گئے ہیں، لگتا ہے لالا مہمانوں میں بزی ہیں تو بھول ہی نہ گئے ہوں۔ عروش نے اپنے ہینڈ بیگ میں ٹیشو رول رکھتے ہوئے زپ بند کی اور اسے لاؤنج کے صوفے پر ہی رکھ کر آیت سے بولی۔ آیت جو گہری سوچ میں گم تھی اس کی بات پر حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ تم پاگل تو نہیں ہو؟ جانتی نہیں ہو اپنے لالا کو؟ انہوں نے سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ مردان خانے میں کوئی عورت بھی قدم نہ رکھے، بے شک کوئی ملازمہ ہی کیوں نہ ہو۔ میرا تو اس ٹائم ڈانٹ کھانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر تمہارا ارادہ ہے تو یو کین گو۔ آیت نے سہولت سے انکار کیا اور اٹھ کر کچن کی طرف جانے لگے کہ عروش نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے روکا۔ آیت یار، کچھ نہیں ہوتا، نہ ہم کسی ملازم کو بول کر لالا کو بلا لیں گی، خود کمرے میں داخل نہیں ہوں گی تو لالا نہیں ڈانٹیں گے۔ اب دیکھو ٹائم 6 سے اوپر ہو رہا ہے، یہ نہ ہو لالا لے کے بھی نہ جائیں، اور کل پرسوں تو ویسے بھی انہوں نے 5 دنوں کے لیے اسلام آباد جانا ہے تو پھر شاپنگ پر جانے کا موقع نہیں ملنا۔ اب چلو بھی، عروش نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو دونوں مردان خانے کی طرف بڑھی۔ ابھی وہ مردان خانے کے لاؤنج میں داخل ہوئی تھیں کہ سارے کے سارے ملازم انہیں دیکھ نظریں جھکا کر عروش نے آگے بڑھ کر ایک ملازم کو عالم شاہ کو بلانے بھیجا۔ ابھی ملازم کو گئے 2 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ ملازم کے بجائے عالم شاہ آندھی طوفان کی طرح ایک کمرے سے نمودار ہوا۔ ان دونوں کو یوں صرف دوپٹوں میں مردان خانے میں پایا تو ملازمین کو وہاں سے جانے کو کہا اور خود شعلہ اگلتی نظروں سے ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ آیت تو اسے یوں دیکھ کر پیچھے ہو گئی۔ تم دونوں بچیاں ہو کیا کہ ہر بات سمجھانی پڑے گی تم لوگوں کو؟ یہ سارا دن جو اچھلتی رہتی ہو نا، یہ چھوڑ دو اب، اور دونوں تائی اور ماما کا ہاتھ بٹایا کریں۔ کوئی چھوٹی بچیاں نہیں رہی تم لوگ، اور آج کے بعد مجھے تم دونوں مردان خانے کے قریب بھی نظر آئی نا تو جان لے لوں گا دونوں کی، سمجھی؟ عالم شاہ کی دھاڑ پر آیت تو تقریباً عروش کے پیچھے چھپ گئی، جبکہ عروش خود اپنے لالا کو اس قدر غصے میں دیکھ کانپتے رہ گئی۔ وہ لالا، ہم تو بس آپ کو بلانے آئی تھی۔ آخر عروش ہی ہمت کرتی کانپتے ہوئے بولی، ملازم مر گئے تھے جو مجھے بلانے تم دونوں ہی آن پہنچی ہو۔ اس دفعہ وہ عروش کے پیچھے چھپی اس نازک جان کو گھورتا ہوا بولا تھا جو اس کی نظریں خود پر محسوس کر کے مرنے والی ہو گئی تھی، جبکہ اتنی دیر سے ضبط کیے ہوئے آنسو گلابی نرم و ملائم رخساروں پر بہہ نکلے تھے۔ اس کی حالت خیر ہوتے دیکھ عالم شاہ نے خود پر قابو پانے کی کوشش کی، کیونکہ جانتا تھا وہ جو اس کی سخت نظریں برداشت نہیں کر سکتی تھی، یہ لہجہ کیسے برداشت کرتی۔ اچھا فی الحال دونوں جاؤ، میں تھوڑی دیر تک آ رہا ہوں، اور آئندہ خیال رکھنا ہم۔ وہ اس بار کچھ نرم آواز میں مخاطب ہوا تو عروش نے سر ہلایا اور دونوں واپس زنان خانے کی طرف چل پڑیں۔ عالم شاہ تو ان کی حرکت پر بلبلا کر رہ گیا تھا، کیسے وہ اس کے اتنا منع کرنے کے باوجود بھی مردان خانے میں آ گئی تھی، لیکن فی الحال اس نے اپنا غصہ دبا لیا تھا کیونکہ ابھی وہ انہیں یہاں سے بھیجنا چاہتا تھا، اس لیے تھوڑا سا ڈانٹ کر بھگا دیا۔ اس وقت مردان خانے میں اس کے کئی خاص مہمان آئے ہوئے تھے تو ان کا سوچتے وہ اپنے غصے پر قابو پاتا دوبارہ اندر کی طرف بڑھا۔ آیت، خدا کا نام لو یار، پلیز چپ کر جاؤ، ماما مجھے ہی ڈانٹیں گی۔ وہ دونوں وہاں سے سیدھا زنان خانے کی پچھلی طرف اپنے لان میں آئی تھیں اور آیت عالم شاہ کے غصے کو یاد کرتے روئے جا رہی تھی، جبکہ عروش کو ٹینشن تھی کہ جب عالم شاہ
بی جان لوگوں کو بتائے گا تو ان دونوں کی تو خیر نہیں، وہ جانتی تھی حویلی آ کر عالم شاہ نے ان پر غصے سے پھٹنا تھا۔ تو یہ تھی آج کی قسط۔ امید ہے آپ لوگوں کو آج کی قسط بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی ناول پسند ہو تو میں نیکسٹ ٹائم کوشش کروں گی کہ اس ناول کو نریٹ کروں۔ اور بہت سارے لوگ جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی وہ بھی سبسکرائب کریں، کیونکہ یہی ہمارے لیے موٹیویشن ہوتی ہے۔ تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔